बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूपी टीजीटी और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम हमारी कंप्लीट क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 50 में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज हम मशहूर फिक्सन निगार कुरतुलैन हैदर को पढ़ेंगे। इनके अहम नावल कौन कौन से हैं ये बताएंगे, इनके नॉवेल्ट कौन है ये बताएंगे और अफसानवी मजमूए कौन कौन से हैं ये भी जानेंगे। देखिए, याद रखिएगा, कुरतुलैन हैदर का इब्तिदाई नाम नीलोफर था। उर्फ आम में इन्हें ऐनी कहा जाता था, ऐनी आपा, और इनका फर्जी नाम लाला रुख था। तरक्की पसंद वाले जो थे इनको पोम पोम डार्लिंग कह के चिढ़ाते भी थे। कुरतुलैन हैदर 20 जनवरी 1927 को अलीगढ़ में पैदा हुई थी और इनके वालिद का नाम सज्जाद हैदर यल्दरम था और दादा का नाम सैयद जलालुद्दीन था। सज्जाद हैदर यल्दरम ने अब्दुल कादिर के रिसाला मखज़न में, देखिए यहाँ पे रिसाला मखज़न किसका है? अब्दुल कादिर का है। इसमें तुर्की ज़बान के अफसानों के तराजुम शाये किए थे। ख़यालिस्तान के नाम से अफसानवी मजमुआ सज्जाद हैदर यल्दरम का है जो कि काफ़ी मशहूर है। सज्जाद हैदर यल्दरम को उर्दू अफसाने में तर्ज नौ और रूमानियत के रुझान का बानी करार दिया गया है। कुरतुलैन हैदर की वालिदा का नाम नज़र सज्जाद हैदर था, वो भी एक नावल निगार थी, और नज़र सज्जाद हैदर का नावल अख्तरुन्निसा बेगम है जो कि 1910 ईस्वी में शाये हुआ था। कुरतुलैन हैदर ने अंग्रेज़ी से मास्टर्स लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया था। कुरतुलैन हैदर का ख़ानदान तक़सीम हिंद के बाद 1947 ईस्वी में पाकिस्तान हिजरत कर गया था। कुरतुलैन हैदर ने टेलीग्राफ अखबार लंदन और BBC लंदन में भी मुलाजमत की थी। कुरतुलैन हैदर 1960 में लंदन गई थी अपनी माँ का इलाज कराने, तो वो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो दोबारा आके हिंदुस्तान में बस जाएं, और 1961 ईस्वी में वो दोबारा हिंदुस्तान आई थी। कुरतुलैन हैदर अंग्रेजी हफ्तावार इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के मुआविन मुदीर 1948 ईस्वी से 1975 ईस्वी के दौरान थी। हफ्तावार क्या है? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। इनकी ये मुआविन मुदीर थी 1948 से 1975 के दौरान। कुरतुलैन हैदर वह वाहिद नावल निगार हैं जिन्होंने अंग्रेजी फिक्शन के जदीद तरीन हयाती तजर्बों से इस्तेफादा किया। जेम्स जॉइस और वर्जीनिया वुल्फ जैसे नावल निगारों का इनको पैरोकार माना जाता है, या फिर यूं कहा जाए कि जेम्स जॉइस और वर्जीनिया वुल्फ के असरात कुरतुलैन हैदर के फिक्शन में जा बजा नजर आते हैं। वक्त और तारीख कुरतुलैन हैदर के महबूब मौज़ूआत हैं। कुरतुलैन हैदर ने अपनी तख्लीकात में आला तबके की ज़िंदगी को पेश किया है। कुरतुलैन हैदर रोमानवी नुक्ता नज़र की हामिल थीं। इनके वालिद भी रोमानवी नुक्ता नज़र के हामिल थे। कहा जाता है कि 7 साल की उम्र में ही इन्होंने कार्टून नामी एक कहानी लिखी थी जो रिसाला फूल के सालनामे में शाया हुआ था। कुरतुलैन हैदर का पहला अफसाना एक शाम है जो उन्होंने लाला रुख के फर्जी नाम से नवंबर 1943 में शाया कराया था।
قرۃ حیدر کا دوسرا افسانہ یہ باتیں ہیں جو کہ بنت سجاد حیدر یلدرم کے نام سے 1948 عیسوی میں شائع ہوا تھا، 1944 عیسوی میں یہ باتیں اس نام سے 1944 عیسوی میں ہمایوں رسالہ میں قرۃ حیدر کا دوسرا افسانہ شائع ہوا تھا، اور تیسرا افسانہ انہوں نے اپنے نام سے ارادے جو افسانہ ہے وہ قرۃ حیدر کے نام سے جون 1944 کے رسالہ ادیب میں شائع کرایا تھا، اور اس پر ان کو 20 روپے کا انعام بھی ملا تھا۔ ان کو میں نے ابھی بتایا تھا پوم پوم ڈارلنگ کی پھبتیوں سے نوازا جاتا تھا۔ قرۃ حیدر نے 44 سالہ ادبی زندگی میں 5 افسانوی مجموعے کون کون سے ہیں آگے ابھی بتایا جائے گا، 7 ناول اور 4 ناولٹ تخلیق کیے، اس کے علاوہ انہوں نے رپورتاج بھی لکھے، تراجم بھی کیے۔ قرۃ حیدر کا جو پہلا ناول ہے وہ میرے بھی صنم خانے ہے۔ کئی بار پوچھا جا چکا ہے امتحانات میں کہ قرۃ حیدر کا پہلا ناول کون ہے، تو میرے بھی صنم خانے 1949 عیسوی میں یہ شائع ہوا۔ تقسیم ہند کے نتیجے میں صدیوں پرانی ہندوستانی تہذیب اور ثقافت کے شکست و ریخت کا المیہ اس ناول کا موضوع ہے۔ سفینہ غم دل 1952 عیسوی میں شائع ہوا، یہ ان کا دوسرا ناول ہے۔ سفینہ غم دل کا موضوع کیا ہے؟ تقسیم کا المیہ، فرقہ وارانہ فساد، جد و جہد اور داخلی کشمکش۔ قرۃ حیدر کا سب سے زیادہ شہرت یافتہ جو ناول ہے وہ ناول آگ کا دریا ہے، 1959 عیسوی میں یہ شائع ہوا تھا۔ اس کا عنوان جگر مراد آبادی کے ایک شعر سے لیا گیا ہے۔ شعر یہ ہے: یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ناول آگ کے دریا کا موضوع کیا ہے؟ وقت کا دھارا ہے جو انسان کی عارضی زندگی کی وسعتوں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ ناول آگ کا دریا میں شعور کی رو تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے۔ شعور کی رو تکنیک کا استعمال میرے بھی صنم خانے جو قرۃ حیدر کا ناول ہے اس میں بھی ہوا ہے۔ سب سے پہلے سجاد ظہیر نے لندن کی ایک رات اس میں شعور کی رو تکنیک کا استعمال کیا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی نے ناول آگ کے دریا کے بارے میں کہا کہ آگ کے دریا میں 30% آگ کا دریا 30% شاعری اور 70% نثر ہے۔ آگ کا دریا قرۃ حیدر نے انگریزی میں ترجمہ کیا تھا دی ریور آف فائر کے نام سے۔ قرۃ حیدر کی اس ناول کی ابتدا میں ٹی ایس ایلیٹ کی نظم بھی پیش کی گئی ہے۔ ناول آگ کا دریا تقریباً 2500 سالہ تاریخ و تہذیب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ناول آگ کے دریا کے اہم کردار پوچھے جاتے ہیں تو غور سے سنیے۔ گوتم، ہری شنکر، چمپا، کمال، سرلیشلے، طلعت اور پیٹر جیکسن وغیرہ یہ سبھی کردار ناول آگ کے دریا کے ہیں۔ اس کے بعد آخر شب کے ہمسفر، یہ ناول آپ کے سلیبس میں جی آئی سی لیکچرر کے سلیبس میں یہ شامل ہے، اور جی آئی سی لیکچرر کا ہی منی روپ یا پھر چھوٹا روپ ایل ٹی گریڈ کا سلیبس ہے، تو ممکن ہے کہ ایل ٹی گریڈ میں بھی اس ناول سے سوال آ جائے۔ تو آخر شب کے ہمسفر یہ ناول کب شائع ہوا؟ 1979 عیسوی میں۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ یہ موضوع پوچھتا ہے۔ تقسیم ہند اور بنگلہ دیش کے پس منظر میں یہ ناول لکھا گیا، اور اس عہد کی حریت پسندوں کے تصور انقلاب کی عکاسی اس ناول میں ہوتی ہے۔
اہم کرداروں کی بات کریں تو ریحان الدین احمد، دیپالی سرکار، جہاں آرا، یاسمین، اما رائے اور روزی، یہ سبھی کردار ہیں آخر شب کے ہمسفر ناول کے۔ کون کون سے ہیں؟ ریحان الدین احمد، دیپالی سرکار، جہاں آرا، یاسمین اور اما رائے اور روزی۔ کار جہاں دراز ہے، یہ قرۃ العین حیدر کا سوانحی ناول ہے۔ 1977 سے 1989 کے درمیان یہ شائع ہوا۔ سوانحی ناول ہے جس میں اپنے آباء و اجداد کی کہانی، تاریخ، تہذیب، ثقافت، سیاست اور ادب کو پیش کیا گیا ہے۔ گردش رنگ چمن 1988 میں یہ شائع ہوا۔ تبدیل ہوتی ہوئی مذہبی اور تہذیبی اقدار کے پس منظر میں یہ ناول لکھا گیا ہے۔ ان کا آخری ناول چاندنی بیگم ہے۔ 20ویں صدی کے ہندوستانی زندگی کے نشیب و فراز اور کشمکش کی کہانی چاندنی بیگم میں ہے۔ تو ان کے 7 ناول آپ نے دیکھ لیے۔ میں نے کہا تھا ان کے ناولٹ بھی ہیں۔ اب چونکہ ناولٹ میں لکھ کے نہیں لایا ہوں لیکن میں ہاتھ سے لکھ کے بتا دیتا ہوں۔ سیتا ہرن، سیتا یہ ہرن نہیں ہے، ہرن ہے، سیتا جی کا ہرن ہو جاتا ہے نا، یہ ناولٹ ہے۔ چائے کے باغ، چائے کے باغ، یہ بھی کیا ہے؟ ناول ہے، ناولٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہاؤسنگ سوسائٹی ناولٹ ہے۔ اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجو، یہ بھی ناولٹ ہے۔ دل ربا، یہ بھی ناولٹ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ انہوں نے رپورتاج بھی لکھے۔ رپورتاج میں کوہ دماوند، یہ ان کا رپورتاج ہے، اور ایک ہے ستمبر کا چاند، یہ بھی رپورتاج قرۃ العین حیدر کا ہے۔ افسانوی مجموعوں کی بات کریں تو ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ستاروں سے آگے ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے شیشے کے گھر۔ چونکہ ہاتھ سے لکھنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، موبائل کی اسکرین چھوٹی پڑ جا رہی ہے۔ پہلا ستاروں سے آگے، دوسرا شیشے کے گھر، اور تیسرا پتجھڑ کی آواز، اور چوتھا روشنی کی رفتار، اور پانچواں جگنوؤں کی دنیا۔ تو یہ سب قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے تھے۔ اب میں آپ سے قرۃ العین حیدر سے متعلق ایک سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کمنٹ میں اس کا جواب دیجیے گا۔ قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کے دریا میں کس مغربی نقاد یا مغربی مصنف کی نظم ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے۔